अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और हफ्ते का दिन है, 1 नवंबर है आज। और बड़ी औखे सवाल भेजे हैं मुझे लोगों ने, जिन्होंने भी भेजे हैं। और यानी बज़ाहिर सिंपल है, लेकिन एक्चुअली वो टफ है। इसका मतलब है कि जनरली पाकिस्तानी कौम जो है, ख़ास तौर पे हमारी यूथ जो है, वो बहुत अवेयर है। और वो जो है कुछ चीज़ों से फ्रस्ट्रेट भी मुझे लगता है कि हो रहे हैं। अब देखें, आबिद सियाल हैं कबीरवाला से। कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बहुत उम्दा और आला बन चुका है। भारत को पाकिस्तान सबक सिखा चुका है। तालिबान का इलाज जारी है, जबकि इज़राइल बराह रास्त पाकिस्तान से पंगा नहीं लेता। हमारी बहादुर अफवाज खूब निपट रही है और दुश्मनाने पाकिस्तान को ज़िल्लत आमेज़ सबक सिखा रही है। मगर जो अंदरूनी दुश्मन हैं, जिनमें से कुछ सिर्फ सियासी और कुछ मजहबी और सियासी दोनों लिबादा ओढ़े हुए हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रियासत इन अंदरूनी गद्दारों का दुरुस्त इलाज कब करेगी? देखें, बात यह है कि रियासत इनका इलाज तो करेगी, लेकिन अब अगर कोई आदमी वोट लेकर आ गया और उसको एक बड़ी लार्ज मेजॉरिटी ने वोट दे दिया, आप देखें अभी केपीके के जो वजीर आला बने, तो किस तरह से उसके बयानात के बावजूद लोगों ने पार्टी को पाकिस्तान पे तरजीह दी और पाकिस्तान की सालमियत पे तरजीह दी। तब उसके बाद रियासत क्या करे? गोलियां चला के सबको मार दे, दफन कर दे और फिर कह के हम ही हुक्मरान और हम ही रियाया? नहीं, ये नहीं हो सकता। सो रियासत हैज़ टू गिव टाइम एंड वो जो बज़ाहिर खतरात हैं बैरूनी, उनसे निपटे और अंदरूनी खतरात से तो निपट रही है, खैर अल्लाह का शुक्र है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, कुछ आपकी और मेरी भी ज़िम्मेदारी है ना। हमारा भी काम है कि हम लोगों को एक अवेयरनेस कैंपेन करें कि ये किस तरह से पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं। वकास फरीद हैं भालपुर से। मैं आपके वीलॉग्स रोज़ाना देखता हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर भारत ने रूस से S-500 खरीद लिया, तो क्या हम इसको भी S-400 की तरह तबाह कर सकते हैं? देखें, मेटाफोरिकल सवाल है, लेकिन इसका मैं आपको एक जवाब ये दे देता हूँ कि यूक्रेन की फ़ौज ने भी रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाया भी है और बारहा उड़ाया। S-400 को तो उड़ाया, मुझे नहीं पता S-500, तो ज़ाहिर-सी बात है रशिया ने खुद तो लगाया होगा। तो उसने काफ़ी इफ़ेक्टिवली अपने ड्रोन्स भी अटैक किए हैं, उसने और अटैक्स भी किए हैं। दुनिया में कोई सिस्टम जो होता है ना, वो अनबीटेबल नहीं होता। आज जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती रहती है, उसका तोड़ भी उतनी जल्दी एडवांस होता है। और 2 साल में आप देख लेंगे कि ड्रोन्स बड़े किलर ड्रोन्स बनना शुरू हो जाएँगे। अभी भी हैं, लेकिन उस वक़्त बड़े हाई स्पीड हो जाएँगे, हायर पेलोड हो जाएगा। और 10-12 साल के बाद जो जहाज़ होंगे, फाइटर प्लेन्स होंगे, ये भी पायलटलेस होंगे, बगैर पायलट के होंगे। आप समझे, ड्रोन्स के फ़ॉर्मूले पे उड़ेंगे, क्योंकि फिर वो पेलोड ज़्यादा लेके जा सकते हैं। जब सीट नहीं होगी, उसका सिस्टम नहीं होगा, पायलट का अपना वज़न नहीं होगा, तो वो सारा उसका आप समझे उतने का वो बारूद लेके जा सकते हैं। लेकिन होंगी ये चेंजेस। लेकिन अब दुनिया में डेवलपमेंट शुरू हो गई है कि जी एंटी ड्रोन क्या होगा? तो ड्रोन्स को ट्रैक करने के लिए, उनको गिराने के लिए उन डिवाइसेस पे भी काम शुरू हो गया है। कहीं-कहीं वो लेज़र गन्स आप देख रहे होते हैं, दे आर नॉट इफेक्टिव, लेकिन ये पहली स्टेज है। जब दूसरी या तीसरी स्टेज पे आएँगे तो और बेहतर हो जाएँगे। तो हर चीज़ का तोड़ होता है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी तैयारी करें, आपको अपनी तैयारी करनी है। लेकिन फ़ौज में एक चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है, जो आम आदमी को समझ नहीं आती है, कि फ़ौज सिर्फ़ जंग के दिनों में नहीं करती काम। पीस टाइम में फ़ौज की जो प्रिपरेशन होती है, वो उन्हीं 4 दिनों के लिए होती है, या 10 दिनों के लिए, या 50 दिनों के लिए, कि जब आपकी जंग होनी हो। वो चाहे 10 साल के बाद हो, 20 साल के बाद हो, 50 साल के बाद हो। लेकिन उस वक़्त अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, जब आप पे दुश्मन हमला करे, तो फिर पूरे मुल्क की तरक्की और खुशहाली और ये सब बेकार हो जाती है। तो इसलिए हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें भी उसके लिए अलर्ट होना है। येस, वी विल बी एबल टू डू इट इंशाल्लाह। डॉक्टर जुनैद हैं एबटाबाद से। मेरे लिए ये समझना मुश्किल है, कैसे नाकाम रिकॉर्ड के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत अब भी पीटीआई के पास क्यों है? इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ नाअहली है, बदउनवानी
اور بری حکمرانی کی شکل میں نکلا ہے۔ 18 سال تعلیم حاصل کرنے کے باوجود مجھے اقرا پروری کا سامنا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں اپنے ہسپتالوں میں سے اس تیزی سے گرتی ہوئی خرابی دیکھ رہا ہوں کہ ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیا بہتر حکمرانی کی کوئی امید باقی ہے؟ کے پی کے میں تو نہیں ہے، خاص طور پہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت رہتی ہے، لیکن دیکھیں تیسری حکومت ہے پی ٹی آئی کی وہاں پہ، تو اب اور تھوڑی دیر کے بعد 15 سال ہو جائیں گے پی ٹی آئی کو، تو یہ ماضی کی کس حکومت کو اب بلیم کریں گے؟ اب زیادہ زیادہ یہی کہیں گے کہ وفاق نے میں فنڈ نہیں دیا، 18ویں ترمیم کے بعد سارے فنڈ صوبوں کو ملتے ہیں، صوبے خود مختار ہیں، صوبے اپنے ریسورس بھی پیدا کر سکتے ہیں، سندھ بھی کر رہا ہے، پنجاب بھی کر رہا ہے، ایون بلوچستان کوشش کر رہا ہے کافی، تو کے پی کے کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ کے پی کے کو صوبے کی ترقی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جو کے پی کے میں حکومت ہے اور حکمران ہے وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے ہی خطرہ ہے، صرف یہ مسئلہ ہے۔ جس دن وہاں پہ آپ پی ٹی آئی کو چینج کریں گے 2 سال میں آپ کے اسپتال اور اسکول ٹھیک ہو جائیں گے۔ شعیب ہے راول پنڈی سے، کہتے ہیں ہم پاکستانیوں کی کیا عادت ہے، ہم امن چاہتے ہیں، بھائی بس کریں، امن امن، اب ڈیفنس نہیں اٹیک کرنا چاہیے۔ کئی دفعہ شعیب میں آپ سے اگری کروں گا، کئی دفعہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ یار اب بس کر دیں، بہت ہو گئی ہے، اور کچھ چیزوں پہ تو ہم کر سکتے ہیں، جیسے اگر کلبھوشن یادو کو پکڑا ہوا ہے تو ہم اپنے قانون کے مطابق اس کو پھانسی دے سکتے ہیں، کیوں نہ دیں اس کو پھانسی؟ انڈیا کے جتنے جاسوس پکڑے ہیں ان سے جو ہم نے اگلوانا تو اگلوا لیا، ان کو اب ایک ایک کر کے پھانسی دینا شروع کریں، تاکہ وی شوڈ سینڈ اے ویری اسٹرانگ میسج ٹو دا ورلڈ۔ لیکن پھر سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ ہاٹ سیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ان کے پاس بہرحال انفارمیشن کا ایک سمندر ہوتا ہے، بیسڈ آن دیٹ انفارمیشن جو ڈیسیجنز میرے اور آپ کے لیے آسان ہوتے ہیں وہ بظاہر کرنا، ان کو ایگزیکیوٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم اپنا ڈیفenس بھی اٹیکنگ مینر میں کر لیتے ہیں جیسے ابھی ہم نے کیا 10 مئی کو، تو میرا خیال ہے کہ دشمن کے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں۔ تو چلیں، میں آپ سے کچھ باتوں پہ اگری کرتا ہوں، یعنی فلسافیکلی میں اگری کرتا ہوں، لیکن اگر شاید میں حکومت میں ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ کیوں یہ ممکن نہیں ہے۔ اشرف ہیں لاہور سے، کہتے ہیں جی میرے خیال سے ہمارے سفیروں کو اور محنت سے کام کرنا چاہیے، امبیسڈرز کو دنیا بھر میں بھارت اور افغانستان کو ایکسپوز کرنا چاہیے تاکہ تمام اقوام عالم کو پتہ چل جائے کہ اصل دہشت گرد کون ہے۔ بھارت افغانستان کو اپنی پراکسی کے طور پہ استعمال کر رہا ہے اور پہلگام کے واقعے کے ثبوت ابھی تک نہیں دیے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ میرا آپ سے تھوڑا اختلاف ہے۔ پچھلے 3 سال میں فورن آفس کو بڑی کلوزلی واچ کر رہا ہوں، بلکہ 2 سال میں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے سفیر ہیں وہ بڑے ینگ ہیں، بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، بڑے وائبرنٹ ہیں اور بڑی حرکت میں ہیں۔ اور یہ میں نے نوٹ کیا پہلے یوکرین میں، جب رشیا اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تو پاکستان کے جو امبیسڈر تھے وہاں پہ ان کو ہم نے رابطے کیے کچھ انفارمیشن وغیرہ کے لیے، تو جو ریسپانس ٹائم تھا ایمبسی کا وہ حیران کن تھا، حیران کن۔ پھر انڈیا اور پاکستان کے جب ہائٹن ٹینشن تھی تو ہم نے دیکھا کہ جس طرح یورپ میں خاص طور پہ ہمارے سفیر تھے، برطانیہ میں، ہالینڈ میں، فرانس میں، ان ساروں نے، اور ہائی کمشنرز وغیرہ، انہوں نے جس طرح جا کر ایون ایک ہاسٹائل اسکائی نیوز کو، ایک ہاسٹائل فاکس نیوز کو، اور ان لوگوں کو ان کی ایئر ویوز کے اوپر جا کے اپنا موقف رکھا اور بڑی کنوکشن سے رکھا ہے، انہوں نے پاکستان کے اوورآل امیج میں بڑا فرق ڈالا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہم تنقید برائے تنقید نہ کریں اور پاکستان کے سفارت خانے جو ہیں ان کو ہم اپریشیٹ کریں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس وقت، یہ ہم نے تو نہیں دیکھا پہلے ہوتا ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور بہتر اس وقت ہو سکتا ہے کہ اگر فورن آفس 100% پروفیشنل بنیادوں پہ چلے، یعنی یہ نہیں ہے کہ میری میاں شہباز شریف سے دوستی ہے تو اب وہ مجھے امریکہ کا سفیر لگا دیں، یا مجھے گھانا میں سفیر لگا دیں، یا یونائٹڈ نیشنز کا پرماننٹ ریپ لگا دیں، تو وہ بیڑا غرق ہوگا۔ میں ویسے اپنے کام میں جتنا مرضی قابل ہوں اس کام میں نہیں ایکسل کر سکتا، مشکل ہے۔ تو اب اگر اقرا پروری یہاں پہ نہ ہو تو آپ کے سفارت خانے اور بھی بہتر پرفارم کریں گے اگر پروفیشنلز جائیں وہاں پہ۔ تو بہرحال محمد عمر ہیں کوئٹہ سے،
کہتے ہیں اوروں سے کیا گلا جب اپنے ملک کے شہری زہر اگلتے ہیں، ہم کب تک برداشت کرتے رہیں گے جبکہ ہماری سیکورٹی فورسز ہر روز اس طرح پاکستان اور عوام کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں، جبکہ انڈین میڈیا جو ہے سر عام پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ انڈین میڈیا ایکسپوز بھی تو ہو رہا ہے اور پوری دنیا نے اس کا مذاق بھی توڑایا۔ ایون امریکن ٹاک شوز، کامیڈی ٹاک شوز میں ارنب گوسوامی اور وہ سارے گورو آریہ جو ہے ان ساروں کا مذاق اڑا ہے۔ انڈین میڈیا جو ہے وہ تو بہت بری طرح ایکسپوز ہوا ہے، اسپیشلی گودی میڈیا جو ہے۔ ان چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ریٹل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو آپ ریٹل مت ہو۔ فیصل بٹ ہیں جرمنی سے، پاکستان اور افغانستان کی اس وقت کیا پوزیشن ہے، ہوگا کیا؟ دیکھیں جی ابھی تو سیز فائر ہوگا، لیکن یہ پرماننٹ سیز فائر نہیں ہے، کیونکہ افغانستان نے، افغان حکومت نے انڈیا سے $1 بلین لیا، اور انڈیا وہاں پہ ان کو کافی اکوپمنٹ بھی دے رہا ہے، ایئر ڈیفنس کا بھی، میزائلز بھی، اور چیزیں بھی۔ تو یہ میری نظر میں تو یہ ہے کہ افغان ہمیشہ ٹائم گین کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر جب تھوڑے تکڑے ہوتے ہیں پھر وہ حملے شروع کر دیتے ہیں، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ یہ وہ دم ہے جو 100 سال بعد بھی ٹیڑھی نکلتی ہے، تو ان کا علاج تو یہی ہے۔ لیکن جو جینون افغانز ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ان کا ہمدرد ہے۔ یہ جو طالبان ہے یہ تو ایک آپ سمجھے کہ امپوز قسم کی حکومت ہے ان کے اوپر، یہ اس میں تو افغان نہیں ہے ہی نہیں، بہت کم ہے اس میں، کوئی تاجک ہے، کوئی ازبیک ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں کا ہے، کوئی کہاں کا ہے، اور شاید کو افغان بھی ہوں، لیکن بہت کم۔ تو جس دن افغانس کی اپنی حکومت ہوگی وہ ان سے بہت بہتر ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ طالبان زیادہ دیر چلے گی نہیں ان کی حکومت، کیونکہ ڈیلیور بھی نہیں کر سک رہے۔ ہدایت اللہ ساہیوال سے کہتے ہیں میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ انڈیا اور افغانستان ہے، یہ آبادی میں بہت زیادہ اضافہ۔ ہدایت اللہ صاحب تھینک یو ویری مچ، بڑا اوکھا سوال ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ ہمیں اپنی بڑھتی ہوئی آبادی پہ کنٹرول کرنا ہے، بہت زیادہ کنٹرول کرنا ہے۔ یہ ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ آلریڈی ہم 25 کروڑ لوگوں کو غذا دے سکیں، کھلا سکیں، پینے کا صاف پانی دے سکیں۔ تو یہ جو ہیں مسائل یہ بڑھتے جائیں گے، اب یہ کم نہیں ہوں گے۔ عبداللہ جاوید ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستانی جتنے بھی جرنلسٹ ہیں ان میں آپ سر فہرست ہیں، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس حکومت کو کیوں نہیں لتاڑتے؟ اس حکومت کی وجہ سے پاکستان میں اس وقت جتنی مشکلات غریب طبقہ دیکھ رہا ہے، اور اس حکومت کے تمام تر غیر ضروری منصوبے جن پہ اربوں روپیہ ٹیکسز کی صورت میں وصول کرنے کے باوجود کسی کو ریٹرن نہیں ہو رہا، تو ان سب پہ بات کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا سٹرونگ موقف ضرور رکھیں، اس گورنمنٹ کو آئینہ دکھائیں۔ تو عبداللہ جاوید صاحب بات یہ ہے کہ حکومت اگر اچھا کام کرے گی تو اس کی تعریف ہوگی، اگر برا کام کرے گی تو اس کی نشاندہی ہوگی۔ کل رات کو میرا جو ٹی وی پہ شو تھا چینل 365 پہ، آپ دیکھ لیں، اس میں میرے 3 مہمان بھی تھے، اور میں نے جو پنجاب ایئر کا پروجیکٹ ہے، جو پنجاب کی ایئر لائن ہے، اس کو لتاڑا ہے، کیونکہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے فیلڈ پروجیکٹ۔ مجھے پہلے کا پتا، تو پتہ نہیں ان کو کیوں نہیں پتا، لگتا ہے یہ کک بیکس کھانے کے لیے یا اس میں سے کمیشنز کھانے کے لیے یہ بنایا جا رہا ہے، لانچ کیا جا رہا ہے۔ پھر ہم نے یہ بتایا کہ جو درجنوں پروجیکٹس لانچ کیے ہیں حکومت نے، اس میں سے چلنے والے جو ہیں وہ صرف چند ایک ہیں، 5 6 7 ہوں گے، باقی سارے فلاپڈ ہیں۔ وہ اشتہاروں کی مد میں اخباروں کو، ان اخباروں کو جو چھپتے ہی نہیں، اور ان ٹی وی چینلز کو جو دیکھے ہی نہیں جاتے، ان میں اربوں روپے کے اشتہار بازی کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ہم اتنا کام کریں، اتنا کام کریں، ایکچولی ہو نہیں رہا۔ تو یس ہم کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ ڈفرنٹ، ہم ملٹیپل میڈیا سے اب کام کر رہے ہیں، تو کبھی ایک چیز یہاں ہوتی ہے، پھر ایک وہاں ہوتی ہے، پھر ایک وہاں ہوتی ہے، یہ فرق ضرور ہو سکتا ہے۔ مدثر باجوہ ہیں جی کراچی سے، آپ کے وی لاگ وقتاً فوقتاً دیکھتا ہوں، جس وجہ سے پی ٹی آئی کے کارکنان میرے سے اختلاف رائے کرتے ہیں۔ ان کا ایک سوال ہے کہ مبشر لقمان سے پوچھیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کیوں نہیں کرنے دیتے جبکہ عدالت کی طرف سے اجازت دی ہوئی ہے۔ ارے بڑا سمپل ہے یار، جیل کا ایک مینیول ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملاقاتیوں کے ٹائم ہوتے ہیں، یہ پی ٹی آئی والوں نے تو اس جیل کو گھر بنایا ہوا ہے کہ روز کوئی جا رہا ہے ملاقاتیں کرنے 2 4 5 گھنٹے کے لیے، تو جیل میں کیوں ہے وہ؟ تو اس کو گھر میں ہی رکھ دیں۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ملاقات کا ٹائم بھی دے دیتے ہیں اور دن دے دیتے ہیں تو پھر یہ نہیں پتا لوگوں کو کہ جو قیدی ہوتا ہے نا اس کے بعد لسٹ جاتی ہے ملاقاتیوں کی، اور جس لسٹ پہ وہ ٹک کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں نے اس کو ملنا ہے، اس کو نہیں ملنا، اس حساب سے ملاقاتی جو ہیں ان کو اجازت ملتی ہے۔ میرے خود کئی دوست جیل جا چکے، میں ان کو ملاقات کرنے کے لیے جب گیا تو مجھے ویٹ کرنا پڑا، انہوں نے کہا کہ جی پہلے آپ کا نام اور اپلیکیشن اندر جائے گی، وہ فلاں فلاں صاحب جو اندر ہیں وہ جب خواہش کا اظہار کریں گے یا اجازت دیں گے کہ ہاں جی وہ مبشر لقمان سے ملنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ملاقات کی اجازت ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہر ایک کو اجازت دے دی جائے تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کون قیدی کا دشمن ہے اور وہ جیل کے اندر اس کو مارنے کی نیت سے گیا ہے یا کوئی نقصان پہنچانے کی نیت سے گیا ہے۔ سو جیل کا ایک مینیول ہے، اس حساب سے جائیں۔ اگر ملاقات ڈیلے ہو رہی تھی تو یہ سوال عمران خان سے بھی کر لیں کہ اس نے کب اس کا نام لکھ کر دیا تھا کہ جی میں نے فلاں فلاں سے ملاقات کرنی ہے۔ تو ہر بات پہ ڈرامہ نہ کریں، ہر بات پہ پی ٹی آئی والوں کو چیز جھوٹ نہ بولیں، جھوٹی خبریں لیتے ہیں اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، جھوٹی تصویریں لیتے ہیں اس کو فوٹو شاپ کرتے ہیں کہ نیتن یاہو سے شہباز شریف ہاتھ ملا رہے ہیں جی، اس کو ری ٹویٹ کریں گے، ٹویٹ کریں گے۔ مت کریں، آپ اپنی نظروں میں گریں گے اتنا زیادہ جھوٹ بول بول کے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قائم رہنے کے لیے بنایا ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ پاکستان کی حفاظت اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ آمین ثم آمین۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔